सोचिए अगर कोई ऐसा रिश्ता हो जो आपकी रूह को जगा दे, जो आपको आपकी असल से मिला दे। एक ऐसी निगाह जो बरसों की अंधेरी राहों को मुनव्वर कर दे और दिल में एक ऐसा चिराग जला दे जो कभी ना बुझे। मगर वो निगाह कहाँ है? वो दिल, वो राज, वो राहबर जो हकीकत के दरवाजे खोल दे। ऐसा मुर्शद जिसकी खामोशी में हजारों खुतबे हों, जिसकी एक नजर से सदियां बदल जाएं और जिसका फैज सिर्फ अल्फाज नहीं आपकी पूरी हस्ती को बदल देने वाला तजुर्बा हो। आज की ये वीडियो उसी लतीफ मगर अजीम राज से पर्दा उठाएगी। सच्चे मुर्शद की पहचान, रूहानी रहनुमा की तलाश और उन बातनी वादियों का तारुफ जहां तालिब अपने रब के कुर्ब की महक को पहली बार महसूस करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हिदायत की आलमगीर तलब, क्यों हर दिल किसी रोशनी, किसी रहनुमाई का प्यासा है। मुर्शद महज आलिम नहीं, बेदारी का आईना है। सच्चे मुर्शद की पहचान कैसे की जाए? जब ताल्लुक कायम हो जाए तो रूह में क्या इनकलाब आता है। ये ताल्लुक सिर्फ आपकी नहीं, कायनात की तकदीर भी बदलता है। दास्तान उर्दू आपके दिल की आवाज बनकर हाजिर है। अगर आप भी ऐसी ही तलाश में हैं तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जाहिर की चमक से हटकर बातिन की रोशनी चाहते हैं। हम हर रोज ऐसी दास्तानें सुनाते हैं जो दिल को हिला दें, रूह को छू जाएं और बातिन की नींद तोड़ दें। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। तो आइए अब हम उस सफरे हकीकत के पहले बाब की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंसान के अंदर पैदा होने वाली एक बेनाम प्यास उसके रूहानी सफर का पहला इशारा बन जाती है। ये वो तलब है जो बज़ाहिर दुनिया की कामयाबियों की सूरत में सामने आती है, मगर दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ वापसी की वो बेकरारी है जो हर दिल के किसी न किसी गोशे में छुपी हुई होती है। यही हमारी इब्तदा है, यही पहला कदम है हिदायत की आलमगीर तलब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी आपने अपने दिल में बेसबब उदासी महसूस की है? ऐसी उदासी जो किसी खास वाक़े से वाबस्ता ना हो मगर फिर भी दिल को घुला देती हो। ये उदासी दरअसल एक निदा है, रब की तरफ से एक पुकार जो आपके अंदर से गूंजती है। यही पुकार असल में आपकी हिदायत की पहली सदा है। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान का तालिब नहीं, वो किसी ऐसी शय का तलबगार है जो ना आंखों से देखी जा सकती है, ना हाथों से छुई जा सकती है, लेकिन दिल उसे महसूस करता है और रूह उसे पहचान लेती है। जब ये प्यास बेदार होती है तो इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो किस शय की तलाश में है। बस एक बेकरारी सी होती है, कभी खामोश आंखों में, कभी सजदे की खाक में और कभी किसी खामोश रात में। यही वो लम्हा होता है जब रब बंदे के दिल को तलब का जाम पिलाना शुरू करता है। दुनिया के शोर में अक्सर ये प्यास दब जाती है, लेकिन कभी कभी कोई लम्हा, कोई जुमला, कोई नजर फिर से इस प्यास को जिंदा कर देती है और यही लम्हा रूहानी जिंदगी का नुक्ता आगाज होता है। आज इंसान हर समत भाग रहा है, मगर किसकी तरफ? माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, सेल्फ हेल्प, ये सब दरअसल हिदायत की इस छुपी हुई तलब के मज़ाहिर हैं। लेकिन ये सारी चीजें उस असल हकीकत की तरफ रहनुमाई नहीं करती। ये सिर्फ बैरूनी खौल को थोड़ी देर के लिए चमकाती हैं, जबकि अंदर का अंधेरा वैसा ही रहता है। सवाल ये है कि क्या आपने उस अंधेरे को पहचाना है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे दिल की बेचैनी किस चीज की गवाही दे रही है? अगर ये सवाल कभी भी आपके दिल में उठा है तो जान लीजिए आप हिदायत के पहले दरवाजे पर आ चुके हैं। ये तलब सबको नहीं मिलती, ये एक नेमत है जो हर दिल को अता नहीं की जाती, लेकिन जिसे मिल जाए उसके लिए सारी कायनात एक नया नक्शा खोल देती है। प्यारे दोस्तों, जब दिल में तलब जागे, जब नींद में कोई अजनबी चेहरा आए, जब सजदे में आंखें भीग जाएं और जुबान पर लफ्ज ना रहें, तो समझ लीजिए रब ने आपको बुलाना शुरू कर दिया है। जब तलब बेदार हो जाए तो राहबर की तलाश शुरू होती है, वो मुर्शद जो आपके इस बातनी सफर का राहबर हो। जब इंसान के दिल में तलब जागती है तो रब उस तलब का जवाब एक रहनुमा के जरिए देता है। ऐसा रहनुमा जो सिर्फ जुबान से बात ना करे बल्कि दिल से दिल तक बात करे। यही वो हस्ती होती है जिसे दुनिया मुर्शद कहती है, मगर हकीकत में वो तो एक आईना होता है जिसमें आप खुद को पहचानने लगते हैं। एक दरिया होता है जिसमें डूबकर आप जिंदगी की असल हकीकत से हम आगोश हो जाते हैं। मुर्शद वो नहीं होता जो रास्ता बताए, बल्कि वो होता है जो हाथ पकड़ कर मंजिल तक
لے جائے۔ وہ نہ خطبے دیتا ہے نہ دلیلیں دیتا ہے، بس ایک نظر سے وہ کر دیتا ہے جو ہزاروں کتابیں نہ کر سکیں۔ مرشد کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ سے ملا دیتا ہے۔ وہ جو کچھ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی، وہ اس راز کو آپ پر کھول دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سچے مرشد کی نظر پڑتی ہے تو بشر ولی بن جاتا ہے، جاہل عارف بن جاتا ہے اور گمراہ خود ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو لیجئے۔ مولانا روم علم کا سمندر تھے مگر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی نظر نے انہیں عشق کا دریا بنا دیا۔ وہی رومی جو کتابوں میں کھوئے تھے اچانک رقص میں آنے لگے، آنسوؤں میں بہنے لگے اور الفاظ میں آگ لگنے لگی۔ ایک سچا مرشد آپ کو باہر سے نہیں بدلتا، وہ اندر سے بیدار کرتا ہے۔ وہ آپ کی روح میں وہ آواز جگاتا ہے جو بچپن سے خاموش پڑی تھی، وہ زخم دکھاتا ہے اور پھر خود ہی مرہم بھی بن جاتا ہے۔ مرشد اللہ کا رازدار ہوتا ہے اور وہی کہتا ہے جو رب چاہتا ہے اور وہی چھپاتا ہے جو رب چھپانا چاہے۔ اسی لیے وہ ہر کسی کو فوراً نہیں ملتا، بلکہ جب طالب سچا ہوتا ہے تو رب خود اس کے دل میں ایک آواز اتارتا ہے اور پھر مرشد چل کر آتا ہے۔ یاد رکھیے، مرشد نہ مشہور ہوتا ہے نہ بلند آواز، وہ تو خاموشی میں کام کرتا ہے، وہ جاگنے والوں کا خفیہ معمار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے بے شمار دعوے داروں میں سے سچے مرشد کو کیسے پہچانا جائے؟ باہر لباس، لہجہ اور الفاظ تو سب سچے لگتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا باطن بھی ویسا ہی روشن ہے؟ ایک سچا مرشد وہ نہیں ہوتا جس کے گرد ہجوم ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں خاموشی ہو، عاجزی ہو اور دلوں کا سکون ہو۔ آج کل ہر طرف مرشد، پیر، رہنما کہلانے والے لوگ نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، مزاروں پہ، مجلسوں میں، لیکن اکثریت فقط نام کی دعوے دار ہے، نور کی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سچ کو جھوٹ سے کیسے جدا کیا جائے؟ میرے پیارے دوستو، اصل مرشد کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، نہ اپنے خواب سناتا ہے، نہ اپنی کرامات کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ خود کو چھپاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہے وہ دکھائی کم دیتا ہے اور اثر زیادہ رکھتا ہے۔ جھوٹا مرشد بولتا ہے، سچا مرشد جیتا ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے دل میں سکون اترتا ہے، نفس خاموش ہو جاتا ہے اور دل خود کہتا ہے یہاں کوئی خاص بات ہے۔ سچا مرشد نہ مال دیکھتا ہے، نہ چہرہ، نہ نام، وہ سب کو برابر سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ امیر بڑا نہ غریب چھوٹا، وہ نفس کو دیکھتا ہے، روح کی پیاس کو پہچانتا ہے۔ اگر کسی کی صحبت سے آپ کو اللہ کی یاد زیادہ آنے لگے، نفس دبنے لگے اور باطن میں ایک بے نام سا نور محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیجئے وہ راستہ سچائی کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی محفل سے واپسی پر آپ میں غرور، تعصب اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کا جذبہ آئے تو جان لیجئے وہ صرف لفظوں کی دکان ہے، نور کا سر چشمہ نہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹا مرشد آپ کو اپنے گرد گھماتا ہے اور سچا مرشد آپ کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جھوٹا چاہتا ہے کہ آپ اسے سجدہ کریں، سچا مرشد آپ کو سجدے کا راز سمجھا دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرشد کو پہچاننے کے لیے دل کی صفائی لازم ہے۔ جو خود طلب میں سچا ہو، جس کا دل دنیا کی میل سے صاف ہو، اسی کو مرشد نظر آتا ہے، ورنہ لوگ برسوں مرشد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کرتے، جبکہ کوئی سچا طالب ایک نگاہ میں سب کچھ پا لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر اصلی مرشد مل جائے تو پھر زندگی کس طرح بدلتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس تعلق کا اثر؟ ناظرین باوقار، جب کسی دل کو سچا مرشد مل جاتا ہے تو وہ صرف رہنمائی حاصل نہیں کرتا، وہ ایک نیا جنم پاتا ہے، ایک نئی آنکھ، ایک نیا دل، ایک نیا وجود۔ مرشد کے سائے میں زندگی ظاہری تبدیلی سے زیادہ باطنی انقلاب کا نام ہے۔ آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کے رد عمل میں بردباری آ جاتی ہے، آپ کے سوالوں میں خاموشی اور خاموشی میں جواب آنے لگتے ہیں۔ وہی مرید جو کبھی اپنے نفس سے لڑنے میں بے بس ہوتا تھا، مرشد کے فیض سے نفس پر حکمرانی سیکھنے لگتا ہے۔ سچی محبت کیا ہے؟ یہ وہ سبق ہے جو صرف اور صرف مرشد سکھا سکتا ہے، بغیر الفاظ کے، محض قربت سے، محض ایک نگاہ سے۔ مرشد نہ صرف روح کی آنکھ کھولتا ہے بلکہ اس راستے پر بھی لے جاتا ہے جہاں انسان خود کو بھول کر رب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ زندگی کا مرکز ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے دنیا کی کامیابی، عزت، شہرت یہی خواب تھے، اب دل صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، قرب الہی۔ عبادت رسم سے حقیقت بن جاتی ہے۔ پہلے نماز فقط فرض تھی، اب ملاقات بن جاتی ہے۔ پہلے ذکر فقط زبان کا تھا، اب دل ہر سانس میں ہو کہنے لگتا ہے۔ مشکلات نعمت بن جاتی ہیں۔ پہلے رونا بیزاری کی علامت تھا، اب آنسو وصل کی دعا بن جاتے ہیں۔ مرشد سکھاتا ہے کہ جو دکھ آیا ہے وہ بھی رب کا پیغام ہے، اسے سنو، رد نہ کرو۔
مرشد کے ساتھ تعلق صرف ملاقات کا نہیں ہوتا، یہ تعلق رابطے کا ہوتا ہے۔ اکثر خاموشی میں، خواب میں یا دل کی گہرائیوں میں ایک نام، ایک چہرہ، ایک لمس محسوس ہوتا ہے۔ طالب جانتا ہے میں تنہا نہیں، میرا مرشد میرے ساتھ ہے۔ آ گیا تھا تمہارے لمس کا دھیان، سو گئے زخم اندمال کی نیند۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل نفس سے آزاد ہو کر اللہ کے حضور جھکنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل نفس سے آزاد ہو کر اللہ کے حضور جھکنے لگتا ہے، اور یہ جھکنا صرف عاجزی نہیں، اصل بلندی ہوتا ہے۔ مرشد کے سائے میں زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اب دکھ بھی رب کی رضا دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرشد صرف باتیں نہیں کرتا، وہ مرید کی روح میں ایسا بیج بو دیتا ہے جو پھر سالوں بعد بھی پھول بن کر مہکتا ہے۔ وہ صرف مرید کے باطن کو روشن نہیں کرتا، بلکہ وہ روشنی اس کے وجود سے نکل کر اس کے آس پاس کی دنیا کو بھی منور کرنے لگتی ہے۔ ایک سچا مرید جب خود کو پہچانتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو ان کا راستہ دکھانے لگتا ہے۔ وہ تبلیغ نہیں کرتا، وہ چمکتا ہے، اور اندھیروں میں جلتا چراغ خود ہی راستہ بن جاتا ہے۔ جب دل ایک سچائی سے جگتا ہے تو اس کی خاموشی بھی صدا بن جاتی ہے، اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں سکون، اور اس کی صحبت میں وہ تاثیر جو فقط ظاہری لفظوں سے نہیں بلکہ نور کے لمس سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کردار دعوت بن جاتا ہے، وہ نہ دین کا نمائندہ بنتا ہے، نہ تبلیغ کا ٹھیکیدار، بلکہ اللہ کی صفت انعکاس بن جاتا ہے، جس پر نظر پڑے وہ بھی مائل ہو جائے۔ خاندان بدلنے لگتا ہے، معاشرہ نرم سا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی سچا مرشد اپنے عمل، زبان اور رویے میں تبدیلی لاتا ہے تو اس کا دائرہ اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ گھر والوں کی سوچ بدلتی ہے، دوستوں کی روح جاگتی ہے، پڑوسی کی زندگی میں نرمی آتی ہے۔ میری طبیعت میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ پیارے دوستو، پھر فیض کا ایک نہ رکنے والا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ مرشد سے ملنے والا نور اب اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے، الفاظ میں وہ تاثیر آ جاتی ہے جس سے دل نرم ہونے لگتے ہیں، خاموشیاں رونے لگتی ہیں، اور نیندوں میں جگانے والے خواب آنے لگتے ہیں۔ ایسا شخص خود چراغ نہیں ہوتا بلکہ چراغاں بن جاتا ہے۔ جیسے آسمان پہ ایک تارا چمکتا ہے اور اس کی روشنی صدیوں تک قافلوں کو راستہ دکھاتی ہے، ویسے ہی ایک طالب حق اپنی خاموشی میں زمانوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ یہی ہے مرشد کا اصل فیض، کہ وہ ایک دل کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور وہ دل آگے چل کر ہزاروں دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی آواز سے ملی آواز، میں دیے سے دیا جلانے لگا۔ جب ایک فقیر دل سے اللہ کہتا ہے تو عرش ہلتا ہے اور زمین پر بیداری کا آغاز ہوتا ہے۔ مرشد کا تعلق فرد کو بدلتا ہے اور وہ فرد کائنات کی تقدیر میں رنگ بھر دیتا ہے۔ یہی ہے وہ نقطہ جہاں روحانی سفر فرد سے نکل کر خلق خدا کی راحت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے آج کی اس روحانی داستان میں جانا کہ مرشد کی اصل تلاش میں خود اپنے آپ کی تلاش ہے، اور جب یہ تلاش اخلاص سے کی جائے تو ہر موڑ پر رحمت، نشانی اور نور ملتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پکار تھی۔ اگر آپ کا دل کہیں ہل گیا ہو، آنکھوں میں نمی آئی ہو، یا کسی اندرونی آواز نے جگا دیا ہو، تو سمجھ جائیے وقت آ گیا ہے تلاش کا، معرفت کا اور فقر کے سفر کو شروع کرنے کا۔ پیارے دوستو، ہم نے 1 اگست کو داستان اردو کی پہلی ای بک فقر کا راز باطن کا راستہ لانچ کی تھی۔ آپ دوستوں کی محبت نے اس سلسلے کو ایک نیا موڑ دے دیا ہے، اور ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بدولت داستان اردو کا چراغ جلنے لگا ہے، اور انشاءاللہ یہ صدیوں تک جلتا رہے گا۔ فقر کا راز باطن کا راستہ ایک ڈیجیٹل ای بک ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک روحانی راستہ ہے جو آپ کو فقر، معرفت اور عشق حقیقی کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ قیمت صرف 300 روپے ہے۔ یہ قیمت اس علم کی نہیں، یہ تو صرف داستان اردو کے چراغ کا تیل ہے، تاکہ یہ چراغ جلتا رہے اور ہم روزانہ آپ تک اسی طرح کی روحانی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ یہ ای بک واٹس ایپ پر دستیاب ہے۔ حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ دیجئے، مجھے فقر کا راز چاہیے، اور اگر کوئی دوست اس کی قیمت نہ بھی ادا کر سکے تو پھر بھی یہ راز آپ کا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے جذبات لکھیں، اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو معرفت اور روحانیت کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی روح میں اتر جانے والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔